बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी उस्ताद डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्फाज़ साइंस एकेडमी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा का एक सिलसिला जो हमने शुरू किया है उसका आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उर्दू ज़बान की तारीख़ पर बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि तारीख़ के पर्चे में ये जो बुनियादी मालूमात आज मैं आपको देने जा रही हूँ, आप उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी और उर्दू ज़ुबान को जानने की हैसियत से भी ये मालूमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल हैं, तहक़ीक़ पर मबनी हैं। तलबा व तालिबात, शुरू करते हैं। आर्याई कौम 1500 कबल मसीह वस्त एशिया से उठी। इनमें से एक गिरोह मगरिब की जानिब बढ़ गया और दूसरा गिरोह आरीना यानी मौजूदा ईरान की जानिब। दूसरा गिरोह मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक ईरान ही में रह गया और दूसरा हिंदुस्तान में अपनी सियासी, कौमी कुव्वत, तहज़ीब व मुआशरत के साथ दाखिल हो गया। हिंदुस्तान में भी आर्यन दो गिरोहों में बट कर आए। एक गिरोह सिंध में जाकर आबाद हुआ और दूसरा मध्य प्रदेश में। इन आर्याई गिरोहों ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मगलूब करके यहाँ अपनी हुकूमत को कायम किया। आर्या कौम ने यहाँ की मफ्तूह कौमों को नान आर्यन यानी गैर आर्याई और शूदर का नाम दिया। शरफुद्दीन इस्लाही की तहकीक के मुताबिक सिंध आर्या जो ज़बान बोलते थे उससे सिंधी और मध्य प्रदेश के आर्याओं की ज़बान से उर्दू ज़बान ने जन्म लिया। चूँकि आर्या कौम ईरान से होती हुई हिंदुस्तान आई थी, इसलिए हमारी हिंद आर्याई ज़बान का ताल्लुक़ हिंद ईरानी से मिलता है और इससे पहले हिंद यूरोपी ज़बान से। आर्याओं ने अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ यानी हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान को रवाज दिया है। वो अपने साथ संस्कृत ज़बान लेके आए थे और ये ज़बान ईरान में यंत कहलाती थी। ज़े के ऊपर 3 नुक्ते हैं, जैसे हम टेलीविज़न बोलते हैं, यंत कहलाती थी। आर्याओं के हिंदुस्तान में आने के तकरीबन 400 साल के बाद जब संस्कृत अपने अरूज पर थी, इन आर्याओं के दूसरे भाइयों ने यानी ईरान के रहने वालों ने भी हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। दारा यानी शाह फ़ारिस ने पंजाब को फ़तह किया। उनकी ज़बान फ़ारसी थी। इस तरह फ़ारसी आर्याई और हिंद आर्याई ज़बानें फिर बाहम यकजा हो गईं, एक दूसरे के साथ मिल गईं। चूँकि संस्कृत और फ़ारसी 2 बहनें थीं, लिहाजा ये जुदा होने वाली बहनें फिर से बाहम यकजा एक हो गईं। आर्याओं ने बरसगीर के लोगों की बुदोबाश, तहज़ीब व मुआशरत और रस्म व रिवाज पर गहरे असरात मुरतब किए। हिंदुस्तान की आबो हवा और ज़बानो बयान ने भी इन नए आने वालों को मुतासिर किया। दोनों ने एक दूसरे की बोलियों के असरात कबूल किए। वो ज़बान जो आर्याई ज़बान और देसी ज़बानों के इम्तज़ाज से बनी थी, इसी से वेदी ज़बान और संस्कृत का ज़हूर हुआ। संस्कृत को ब्राह्मणों ने अपनी हैसियत और शान के मुताबिक तकद्दुस दिया। चूँकि संस्कृत के मायनी पाक के हैं, इसलिए दूसरे मज़हब के लोगों के लिए इस ज़बान का बोलना और चखना ममनू करार दिया गया। संस्कृत में मुंतखब और बलीग अल्फाज रखे गए, जबकि इलाकाई बोलियों ने वेदी ज़बान के फितरी असूलों को अपने अंदर समो लिया। इसीलिए इन्हें प्राकृत कहा जाने लगा, जिसके मायनी फितरी और ज़हनी तराश खराश के हैं, और यही अवाम की ज़बान ठहरी। यानी जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करते थे और जो आम लोग जो बोलियां बोलने लगे अपने अपने इलाके के मुताबिक, उन्हें प्राकृत कहा जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत का जो अदबी मुकाम और वक़ार था वो बुलंद होता गया और वो आर्याई
اور علاقائی بولیوں سے ممتاز نظر آنے لگی اور رفتہ رفتہ اونچی سوسائٹی کی زبان بن گئی۔ ہندو مت کی مذہبی اور ادبی تخلیقات کے لیے یہی زبان استعمال کی جانے لگی۔ مہابھارت، سمرتیاں، رامائن اور کالی داس کے ڈرامے اسی زبان میں عزیز طلباء و طالبات لکھے گئے، جو اپنے دور کے بہترین ڈرامے جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ مختلف پراکرتوں کے آگے آہستہ آہستہ سنسکرت کا عروج جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، کیونکہ جو مقامی بولیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ عوام میں مقبول ہونے لگیں، جس کی وجہ سے سنسکرت کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ یونانیوں کے بعد تاتاری ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد ترکی اور چنگیز و تیمور کی افواج نے ہندوستان پر دھاوا بول دیا۔ آخر فارسی، یونانی اور ترکی زبانیں ہندوستان کی زبانوں پر اثر انداز ہوئیں اور یہاں کی زبانوں کا جزو لانفک یعنی لازمی جز بن گئیں۔ طلباء و طالبات، چونکہ ہم اردو زبان کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں تو دھیان سے سنیے گا اور ان نکات کو سمجھیے گا کہ اس دور کے زبان دانوں نے عوام میں مقبول بولیوں کو اپبھرنش کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی جو بولیاں عوام میں مقبول تھیں اور قبول عام حیثیت رکھتی تھیں انہیں اپبھرنش کہا گیا، جس کے معنی ہیں بگڑی ہوئی زبان۔ اپبھرنش کے بطن سے پنجابی، گجراتی، راجستھانی، بنگالی، مرہٹی، بہاری، مشرقی اور مغربی ہندی نے جنم لیا۔ مغربی ہندی کی ایک شاخ کو کھڑی بولی بھی کہا گیا۔ پہلے لیکچر میں واضح کر چکی ہوں، جو کہ یہ جو کھڑی بولی تھی دلی اور دلی کے قرب و جوار میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ شور سینی دوآبہ گنگا جمنا کے علاقے میں مروج تھی اور آگے چل کر اس کا نام برج بھاشا پڑ گیا تھا۔ پورے پنجاب میں پشاچی بولی مروج تھی۔ پیشین الفشا چے چھوٹی ہے، پشاچی بولی مروج تھی۔ موجودہ پنجابی، سرائکی، ملتانی، پوٹوہاری اور ہندکو کا تعلق اسی پشاچی بولی سے ہے۔ طلباء و طالبات، سیاسی انتشار جو کہ ہندوستان میں جگہ جگہ پھیل چکا تھا اور مختلف علاقوں کی آپس میں علیحدگی کے بعد ہر علاقے کی بولی پر بھی اثر پڑا اور ہر علاقے کی بولی بھی الگ ہو گئی۔ عربوں کے اثرات کی وجہ سے موجودہ سندھی زبان رائج ہوئی، جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ عرب چونکہ تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے اور زیادہ تر ان کا مرکز جو ہے وہ سندھ تھا، لہٰذا عربی زبان نے اپنے اثرات سندھ میں رہنے والے لوگوں پر ڈالے اور عربی کے توسط سے سندھی زبان معرض وجود میں آئی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے مسلمان عربی اور بعد میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آنے والے مسلمان فارسی بولتے تھے۔ مسلمانوں نے یہاں کی مختلف زبانوں اور علوم پر دسترس حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ زمانہ زبان کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، عربی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زبانوں پر غالب تھی اور فارسی اس کی معاون۔ بر صغیر کے مقامی لوگوں کے لیے جب مسلمانوں کا آپس میں میل جول بڑھا تو ایک دوسرے کی زبان کے الفاظ بولنے کی وجہ سے دونوں کی زبانوں میں مشترک الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو گیا اور یوں زبانوں میں الفاظ کے لین دین سے ایک نئی زبان کا خاکہ تیار ہونے لگا۔ دلی میں مسلمانوں کے قیام کی وجہ سے دیسی بولیوں میں فارسی زبان کے الفاظ شامل ہونے لگے۔ جب پنجابی زبان فارسی، کھڑی بولی اور برج بھاشا سے ملی تو ایک نئی زبان پروان چڑھنے لگی اور یہی زبان آگے چل کر اردو زبان کہلائی۔ طلباء و طالبات، اردو مختلف بولیوں اور زبانوں کے امتزاج اور اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس میں جتنا بھی ذخیرہ الفاظ ہے اس کے تمام قواعد دوسری زبانوں سے مستعار یعنی ادھار لیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اردو زبان ایک آزاد اور خود مختار زبان کی حیثیت
رکھتی ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور تہذیبی عوامل نے اس زبان کو متاثر کیا اور اس کی پرداخت میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان کا پنجاب کی سرزمین سے قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ زبان جو مختلف ادوار میں دلی سے دکن، گجرات اور دوسرے صوبوں میں پہنچی، اس پر پنجاب کا سب سے گہرا اثر ہے۔ تو اردو زبان پر ہمیں پنجابی کے گہرے نقوش جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو کا آغاز پنجاب کی سرزمین سے ہوا، لیکن ہم نظریات پر بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا نظریہ اردو زبان کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن پنجاب کی سرزمین نے اردو زبان کی نشو و نما میں یقیناً اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو دلی میں پنجابی جو ہے وہ آئی، جہاں اس نے گرد و نواح کی بولیوں کے اثرات کی وجہ سے ایک نئی زبان کی حیثیت اختیار کر لی، جو آگے چل کر اردو کہلائی۔ اردو زبان سے کسی خاص نسل یا دور کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ سینکڑوں برسوں میں مختلف لوگوں نے، مختلف علاقوں نے، مختلف بولیوں نے جو ہے وہ مشترک الفاظ تھے، ان کے امتزاج سے اس زبان پر جو ہے وہ اثر پڑا۔ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اردو زبان اپنا ایک الگ جو ہے وہ وجود ضرور رکھتی ہے۔ اردو زبان مختلف علاقائی زبانوں اور بولیوں سے مل کر وجود میں آئی۔ آج بھی پاکستان اور بھارت کے بیشتر علاقوں میں وہ بولیاں بولی جاتی ہیں جن سے اردو زبان نے استفادہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی ایک کثیر تعداد یقیناً اپنے اپنے علاقوں میں رہتی ہے، اور انہی بولیوں کے حامل لوگوں کی اگلی نسلیں جو پڑھ لکھ جاتی ہیں اردو زبان کو اپنا لیتی ہیں، کیونکہ ان کی بولیوں کی ترقی یافتہ شکل اردو زبان سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو عوامی رابطے کی زبان ہے، آسان اور مقبول زبان ہے، اور اس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ عوام سے ہے۔ ہر خطے اور علاقے کی مختلف بولیوں کے اس میں اثرات پائے جاتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اردو میں دوسری زبانوں کے لفظی اور علمی اور لسانی سرمائے کو اپنانے اور اپنے مزاج میں ڈھالنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی وجہ سے مقبول، معروف اور ہر دل عزیز زبان ہونے کا درجہ اردو زبان کو حاصل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی اردو زبان کی مختصر تاریخ کہ کس طرح اردو زبان درجہ بدرجہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے، مختلف بولیوں سے اثر قبول کرتے ہوئے اردو زبان کے طور پر ہمارے سامنے آئی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے معلوماتی لحاظ سے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر رفت چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔